मोदी फेल क्यों हो रहे हैं? इंडिया में पैसे की कमी नहीं हुई है। मोदी सुपर कैपिटलिज्म मतलब सारे गरीबों से इकट्ठा करके चंद अमीरों को दे देना, और फेल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं तराही मच रही है। जिसको इकरा बेशमिका से शुरू किया गया वो इकरा का सही माने समझने को तैयार नहीं। जब हम दुनिया के काम आने वाली कौम थे तो हम कायद थे, तो हमारे लवादे को यूरोपियन यूनिवर्सिटी में मॉडर्न ड्रेस माना जाता था। कि गैर मुस्लिम लॉजिक मांगता है, वो यकीन नहीं मानता। यकीन तो हमें करना। इस्लामी जहन से मेडिकल साइंस को पढ़ेंगे तब आप बताएंगे वो खतना जो 1400 साल पुरानी हमारी सुन्नत है, वो जब मॉडर्न होती है मेडिकल साइंस तो मशरकी जो मगरबी ममालिक में बाकायदा प्रिस्क्राइब किया जाता है सरकमसीजर साहब कि अगर एड्स की बीमारियों से बचना है या कम करना है तो खतना होना जरूरी है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। हमारा यकीन और हमारे तरीक़त में फर्क नहीं हो सकता। आप ये कहते और मानते कि ये क़यामत तक आखिरी फलसफा हयात है इस्लाम, और अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल नबीयीन है, इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब ये वो तरीका है जो सबको समेटेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, नसारा, इंडिया के लोग, पाकिस्तान के सारे कल्चर, सारे सोच, सारे तहजीब को समेटने का ये मजहब है, और कयामत तक आने वाली तमाम परेशानियों का हल देना इस मजहब के अंदर है, इस कुरान शरीफ के अंदर है। तलाशने का काम हमको था, और जब दूसरे तलाशते हैं तो उस पर खिड़कियां हम बंद कर देते हैं। ये गलत कर रहे हैं। हम तलाशने की जिम्मेदारी हमें थी। जितना नाजरा कर लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुरान को रट के पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, उससे ना कुछ करें तो ये बेहतर है। लेकिन असल तो ये था कि कुरान को समझना था, अमल में लाना था और दूसरों तक पहुंचाना था। रट करके हम जबरदस्ती किसी को कुरान नहीं पढ़ा सकते। यहां सोचने की जरूरत है। कैसे हम दीन और दुनिया में बांट लेंगे? बदर का वो वाकया हम कैसे भूल सकते हैं? और उसके बाद जब हम फाते हुए तो जो लोग इस्लाम लाए, जो तरीका होता था कैदी है तो इस्लाम लाए या फिदिया दे दे, और जो दोनों ना कर पाया उसको सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह करके छोड़ दिया कि ऐ लोगों, हमारे लोगों को कुछ पढ़ा दो और सिखा दो। दीन तो नहीं मुकम्मल हुआ था, कुरान तो नहीं लिखी गई थी तब तक। तो वो जो मुशरिकीन है वो क्या पढ़ा देंगे? तब जब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, उनकी मौजूदगी में वो क्या पढ़ा देंगे? कोई दुनियावी सो कॉल्ड दुनियावी तालीम ही तो पढ़ाएंगे। तो दुनिया में तालीम को कैसे अलग कर देंगे भाई? न कुरान कह रही है न रसूल कह रहा है, तो हम कौन होते हैं उसके अंदर एक नया बिदअत ला करके डाल देने वाले कि हम उसको दीन और दुनिया में उसको अलग कर दें? यहां गुनाह कर रहे हैं, यहां गुनाह कर रहे हैं। जिसको इकरा बेशमिका से शुरू किया गया वो इकरा का सही माने समझने को तैयार नहीं। हमें तो तीन चीजें भी अगर हम समझ लें कि ये इकरा और ये बदर का वाकया और ये कुरान में जो नाफे इल्म का जिक्र है, अगर इसको समझ करके इल्म इसलिए सीखें कि हमको खुद को संवारना है, अपने खानवादे को संवारना है, अपने पड़ोस को संवारना है, और इस दुनिया के लिए नफे का इंसान बनना है, देने वाले का इंसान बनना है, हुकूक की लड़ाई लड़ने वाली कौम नहीं। फराइज को समझना है कि हमने जिम्मेदारियां कौन सी हैं। अगर अल्लाह ने हमको मोमिन बनाया है, अगर हमको इस बात का वो है कि हम एक मुस्लिम घराने में पैदा हो गए, तो हमारे ऊपर फराइज क्या है वो समझना है। दुनिया के लिए मोहब्बत को कैसे पहुंचाएं और काम कैसे आ जाएं। जब हम दुनिया के काम आने वाली कौम थे तो हम कायद थे, तो हमारे लवादे को यूरोपियन यूनिवर्सिटी में मॉडर्न ड्रेस माना जाता था। और आज जब हम कांसा लेकर के मांगने वाले लोग हो गए, इजाद न करके इजाद के खिलाफ झंडा लेने वाले हो गए, हर जगह अपने हुकूक की लड़ाई ही अपनी जिंदगी का मकसद समझने वाले हो गए, तो हम पिछड़ गए हैं। पिछड़ क़यादत नहीं कर सकता। अगर आपको कायद बनना है, जो बनना चाहिए, हमारे मजहब ने इतने हमको तमाम खुराफात से बाहर निकाल दिया है, तमाम छू मंतर से बाहर निकाला है, तो हम कायद बनाने के लिए पैदा किए गए, इस जहन को सोचने के लिए, में बदलाव लाने के लिए। और यहां बड़ा रोल प्ले होता है मदारिस का, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन वाले 1000 लाख में एक कोई ऐसे होंगे
جن کی تربیت ماں کی گود یا دادا وغیرہ تو سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے، اس سے یا خود کے جذبے سے اسلام کو ٹکڑوں میں سیکھ لیا، یہ چند ملیں گے آپ۔ لیکن جو مدرسے کے فارغین ہیں انہیں اسلام تو سراپا مل ہی رہا ہے، اگر وہ سو کالڈ عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم میں بھی سیکھنا شروع کر دیں گے، وہ جو مجسمہ نکلے گا، وہ جو شخصیت نکلے گی، وہ بتا پائے گی کہ علم نافع کیا ہوتا ہے، وہ بتائے گی۔ یہ آپ ہیں جو بتا سکتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے۔ ہم چاہے گھر کے بھی 2 قرآن روزے میں ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ نوز باللہ اللہ میاں کے ساتھ اپنے معاملات کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم تو تبلیغ نہیں اتنی اچھی کر سکتے جتنی اچھی تبلیغ مدرسے سے فارغ لوگ ہو سکتے ہیں، جنہیں فخر محسوس ہونا چاہیے تھا اپنے ادارے اور علم پہ۔ وہ احساس کمتری کے شکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہاں غلطی ہو رہی؟ یہ ہمیں تلاشنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری یہاں نہیں، ہمارے اپنے جو قوم کے لوگوں سے بات، مدرسہ ان کے ہم نوک بھونک کھڑے ہوتے میں کہتا ہوں آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی علم مل گئی تھی، آپ اگر جا کے مدرسے کے لوگوں کو ایڈریس کرتے اور وہ علم ٹرانسفارم کرتے اور اگر وہ منع کر دیتے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ بتاؤ کتنے لوگ گئے تھے مدرسے میں جن کو منع کر دیا گیا؟ تو ایز اے قوم ہماری بھی ڈیوٹی ہم نہیں کر پا رہے۔ آپ کو بتاؤں ایک اسٹڈی، ہندوستان کے جو دانشور ہیں، دانشوروں کا دانشور تمیلین برہمنز کو مانتے ہیں۔ یہ جو تمل ناڈو کے برہمنز ہیں، ان کا ریکٹیفیکیشن یہ آئی ایس بیوروکریسی سے لے کر کے بڑی بڑی کمپنیاں کے دنیا کے سی او زیادہ تر جو ہے وہ تمیلین برہمن بنتے ہیں، بڑے ذہین مانے جاتے ہیں۔ اور ایک حافظ قرآن بچہ 11 12 13 سال کی ایوریج عمر میں جب حفظ کرتا ہے تو اس کی میمورائزنگ پاور تمیلین برہمن سے زیادہ ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان تمیلین برہمن کو 11 12 سال کے بعد اپارچونیٹیز ملتی ہیں، اچھے اداروں میں پڑھ کر کے ترقی کر کے وہ قائد بن جاتے ہیں، کارپوریٹ جگت کے، بیوروکریسی کے اور سب جگہ۔ اور ہمارے بچے جو مدرسے سے حفظ کرتے ہیں ان کے ذہن کو ہم استعمال نہ کر کے جو ان کو فیسلٹیز ملتی ہیں وہ اتنی خراب ملتی ہیں۔ ایک تو گھر کا سب سے ناکارہ بچہ مدرسے میں بھیجا جاتا ہے، کچھ نہ کر پائے گا بھیا مدرسے میں بھیج دو۔ اتنے خراب ذہن کو اساتذہ کرام پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ بہت کم تنخواہ پہ پوری جان لڑا کر کے فی سبیل اللہ اس کو تیار کرتے ہیں، پھر اس کو آپ کوئی اپارچونٹی نہیں دیتے، کوئی آپ برج کورس نہیں کرتے کیسے وہ یونیورسٹی میں جائے، تو نتیجہ وہ بچہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹفن لے کر کے ناشتے دان ٹہلنے لگتا ہے، کہتے دیکھو یہی نکلتے ہیں۔ ارے یہی نکلتے ہیں؟ تم نے کون سا ان کو بھائی کہا کہ جس مدرسے کا بچہ میرے دیے ہوئے معیار پہ آ جائے، میں امتحان لے رہا ہوں، میں اس کو 6 لاکھ روپے تنخواہ دوں گا سال کا، جیسے ہم آئی آئی ایم کے بچوں کو دیتے ہیں، یونیورسٹی کے بچوں کو دیتے ہیں۔ پھر دیکھیں ان بچوں میں اگر وہ پوری کی پوری آپ کا دیا ہوا معیار، آپ کا سلیبس، میں نظامیہ سلیبس کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کا سلیبس طے کریے، کوئی بھی کارپوریٹ مسلمانوں کا طے کرے کہ ہمارا مدرسے کا بچہ اگر یہ اسٹینڈرڈ کرے گا تو ہم اس کو 6 لاکھ تنخواہ دیں گے، 10 لاکھ تنخواہ دیں گے۔ آپ دیکھیے کتنے بچے نکل کر کے آتے ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کمی۔ کانوینٹ والا بڑے مشکل سے اب جا کر کے بہت سارے آن لائن کورسز ہیں تو وہ اپنی قرآن صحیح کر پا رہا ہے، تجلت یا نبوی پڑھ کے تھوڑا بہت ہسٹری صحیح کر رہا ہے، وہ تو بیچارہ نہیں کر پائے گا۔ اگر تھوڑا سا نظام میں تبدیلی مدارس کے نظام کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ابھی سینٹ سارنگ شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک کمپاؤنڈ کے اندر اگر یہ سینٹ سارنگ اور یہ دونوں چیزیں کا ساتھ چلیں گی اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گی، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے لوگ مدارس کے جو نظام ہے اس سے ہٹ کر کے انگریزی بھی سیکھیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمیں فقہ کے لیے لوگ بھی چاہیے، ہمیں ہر طریقے کے لوگ چاہیے، لیکن کچھ لوگ اس میں مہارت حاصل کریں اور کچھ لوگ دین دنیا کا کسوباٹ مرجر جو ایک بنتا ہے کاکٹیل، اس کی میں ماکٹیل میں آپ مہارت حاصل کریے، تب جا کر کے مسئلے کا حل نکلے گا۔ آپ کو تو صرف ہم کو یہ کرنا، خود سیلف کریکشن کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم سے کہاں کمی ہو رہی اور اس کو ہم ٹھیک خود کیسے کر سکتے ہیں، اور اپنے اعتراف میں جہاں جو زیر اثر آپ کے لوگ ہیں ان تک ہم اپنی تربیت اور اپنی بات کیسے پہنچا سکتے ہیں وہ، اور لیسٹ کام جو ہمیں کرنا چاہیے پازیٹیوٹی کو بڑھا دیجیے اپنے اندر، اور نگیٹیوٹی سے بہت دور ہے۔ نگیٹیوٹی آپ کو ساری برائیاں، حسد، جلن، غیبت، جس کو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، وہ سب آپ کے اندر پیدا کرتی ہے، اور پازیٹیوٹی ان سب چیزوں سے دور لے جاتی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں جب آپ علم نافع سیکھیں گے تب آپ
معراج شریف کے واقعے کو پورا مکمل ایمان رکھتے ہوئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سفر سدرۃ المنتہا تک ہوا اور جب لوٹ کر کے آئے تو بستر گرم اور کنڈی میں جنبش تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وقت انسانی نظروں کے لیے ٹھہر گیا، کیونکہ وہ سفر 27 سال کا رہا ہو یا 10,000 سال کا تھا، اس کا کوئی ریئل کیلکولیشن نہیں آتا ہے، یہ ہم سب یقین رکھتے ہیں۔ لیکن جب آپ سائنس پڑھیں گے تو آپ آئنسٹائن کو پڑھیں گے، اور آئنسٹائن فزکس میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی جس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز ملنا تھا، لوگوں کی سمجھ میں تب بھی نہیں آیا 1900 میں، وہ پورا معراج کا واقعہ ہے، تو اس کو 1902 میں نوبل پرائز E=mc² پہ دے دیا گیا۔ وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی معراج شریف کے واقعے کی عکاسی کرتی، کیا کہتی ہے کہ اگر کسی بھی شے، کسی بھی چیز کی رفتار سورج کی روشنی کی رفتار کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس چیز کے ذریعے چلی گئی دوری، لیا گیا وقت اور گین کیا گیا وزن، تین کے تینوں ٹھہر جاتا ہے، کانسٹنٹ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے شہنشاہ، ہر قوم مانتی ہے فرشتوں کو اینجل اور دیو کی شکل میں، اور کیا کہتی، پلک جھپکاتے آسمان سے نیچے، یہ سمبولک ہے پلک جھپکانا، اس کا مطلب آپ کی رفتار، فرشتوں کی رفتار سورج کی روشنی کی رفتار کے برابر یا اس سے تیز ہوگی، اور کیوں نہ ہو جائے۔ کائنات کا مالک اور خالق جو سورج کی روشنی کو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ چلاتا ہے، وہ فرشتوں کو بھی چلا سکتا ہے اس رفتار سے، اس سے زیادہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سفر کر رہے تو آپ کی بھی رفتار اتنی، جب آپ کی رفتار اتنی تو ساری دوری، سارا وقت انسانی نظر کے حساب سے ٹھہر گیا، اور یہی معراج شریف کا واقعہ ہے۔ کل تک میرا یقین تھا، آج سائنس سے لاجک سیدھ کر کے ہم یہ بات غیر مسلم تک پہنچاتے، لاجیکلی پہنچا سکتے، کہ غیر مسلم لاجک مانگتا ہے، وہ یقین نہیں مانتا، یقین تو ہمیں کرنا۔ اور جب آپ پڑھیں گے سائنس کو، میڈیکل سائنسز کو، تب جب آپ اسلامی ذہن سے میڈیکل سائنس کو پڑھیں گے تب آپ بتائیں گے وہ خطرہ جو 1400 سال پرانی ہماری سنت ہے، وہ جب ماڈرن ہوتی ہے میڈیکل سائنس تو مشرقی جو مغربی ممالک میں باقاعدہ پرسکرائب کیا جاتا ہے سرکمسیزر صاحب کہ اگر ایڈز کی بیماریوں سے بچنا ہے یا کم کرنا ہے تو ختنہ ہونا ضروری ہے۔ یہ 1400 سال کی سنت جس کو ہم فنڈامنٹلزم مانتے ہیں، وہ موسٹ ماڈرن میڈیسین کی عکاسی کر رہا ہے۔ جب ہم اکنامکس کو پڑھیں گے اسلام کو سمجھ کر کے، تب ہمیں پتا چلے گا کہ زکوٰۃ، صدقات اور یہ تمام طریقے کا جو ڈسٹریبیوشن آف فنڈ، جو تحفے تحائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی 20 اونٹ لا رہا ہے، 5 ملا کر کے 25 سامنے کو دے دے رہے ہیں، تو یہ جو پورا معاملہ ہے، یہ اکنامکس آج مودی فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ انڈیا میں پیسے کی کمی نہیں ہوئی ہے، مودی سپر کیپٹلزم مطلب سارے غریبوں سے اکٹھا کر کے چند امیروں کو دے دینا، اور فیل ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تراہی مچ رہی ہے۔ اس کی ریورس اکنامکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام نے سمجھائی، وہ تھی ڈسپیرٹی آف اکنامی کو کم کرو، مساوات کرو، لوگوں میں بانٹو، زکوٰۃ کی شکل میں بانٹو، تحفے تحائف کی شکل میں بانٹو، جو آئے بانٹ دو، جو آئے بانٹ دو۔ جب بٹے گا تب اکنامی دوڑتی ہے، تب اکنامی ترقی کرتی ہے۔ اکنامی کوئی پیسہ چھاپنے کا نام نہیں ہے، سرکولیشن اور ڈسٹریبیوشن کا نام ہے، جس کا مظاہرہ اسلام نے ہر طریقے سے کر کے دکھلایا ہے۔ یہ ہم دنیا کو تب کمیونیکیٹ کریں گے جب ہم اکنامکس بھی سمجھیں گے اور اسلام اور زکوٰۃ بھی سمجھیں گے۔ دنیاوی اور دینی علم والے اس چکر میں سے باہر نکل آئیے، علم نافع جو، اور اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے۔ قال رسول اللہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، وہ علی گڑھ پہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیکھو علم کو پیدائش سے لے کر کے مرنے تک۔ اور آج کیا معاملہ ہے؟ یہ جو سب کے ہاتھ میں آلہ ہے، یہ ٹیلی فون، آپ جو چاہیے اس سے سیکھ لیجیے۔ تھوڑا بہت 19-20 غلط انفارمیشن آتی ہے، 90% تو صحیح آتی ہے۔ اب آپ ڈالیے نا اس میں اکنامکس کو لائیے، اس میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو لائیے اور بیٹھیے سیکھ لیجیے۔ کسی بھی آپ کو کانوینٹ اسکول میں یا یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے ریسرچ کا فائدہ اٹھائیے۔ تو جو بات تب کہی تھی، اب بڑا آسان معاملہ وہ بھی ہو گیا ہے کہ آپ کسی بھی عمر میں اور کسی بھی جگہ رہ کر کے آپ ماڈرن موسٹ تعلیم کو بھی اس آلے کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی نئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
علامہ اقبال کا جو شعر تھا وہی زندگی کی ہماری ضرورت ہے. یہ سارا وہ جو عدل کا اور اس کا معاملہ ہم کو دوبارہ کرنا پڑے گا, قائد بننا پڑے گا اور دنیا کو نیا راستہ دکھلانا پڑے گا. اور اس لیے ہم کو اپنے اندر تکبر تو نہیں لیکن کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں, ہم ذمہ دار پیدا ہوئے ہیں اس قوم کو اور اس دنیا کو راہ راست دکھلانے کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.